अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम औलिया किराम के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि ये मौजू अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इसकी अहमियत कई एतबार से है। एक तो यह है कि औलिया किराम का रुतबा, मुकाम, उनकी फजीलत और बरतरी कितनी है वो हम समझें, और दूसरे ये कि हम उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। और तीसरा सबब इसकी अहमियत का ये भी है कि औलिया किराम के मुकाम व मर्तबे को न समझने की वजह से बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की हैं। कुछ लोग इफरात का शिकार हुए तो कुछ तफरीत का, कुछ ने उनकी मोहब्बत में गुलू का मुजाहरा किया और हुदूद से तजावुज़ किए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी नाकदरी की और जो उनका मुकाम है उसको नहीं पहचान सके। तो आइए देखते हैं कि इस मसले में हकीकत क्या है, ताकि न उनके हक़ में हम कोई मुबालगा आराई करें और न जो उनका मुकाम बुलंद है उसको नीचे गिराने की कोशिश करें। औलिया अल्लाह का मतलब होता है कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है। अल्लाह ताला किन लोगों को दोस्त बनाता है? मुत्तकी और परहेजगार बंदों को अपना दोस्त बनाता है। वैसे अल्लाह ताला की दोस्ती हमारी तरह की नहीं है, वो उसकी अजमत और किबरियाई के मुताबिक उसकी शान के लायक है, मगर वो उन लोगों को चुनता है जो साले हों। इसीलिए कहा गया अलमरउ मअ मन अहब। सही हदीस है कि आदमी जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसी के साथ क़यामत के दिन भी वो उठाया जाएगा। सही बुखारी और मुस्लिम में बताया गया कि आदमी को चाहिए कि दोस्ती से पहले चेक कर ले, मालूम करे कि यह आदमी जिससे मैं दोस्ती कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनियावी एतबार से या आखिरत के एतबार से मुझे नुकसान पहुंचाने का जरिया बन जाए। दोस्ती से पहले उसको पहचानिए। इसलिए कि एक और हदीस में कहा गया कि अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि आदमी, उसका मजहब, उसका कल्चर, उसका अंदाज, उसका तौर तरीका उसके दोस्त के जरिए से पहचाना जाता है। तुम्हें चाहिए कि दोस्ती करने से पहले ये मालूम करो कि किसके साथ तुम दोस्ती कर रहे हो। अगर दुनियावी लिहाज से हम किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो ये मालूम करते हैं कि क्या वो आदमी हमारी तबीयत, हमारी मिजाज के मुताबिक है या नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका, अल्लाह ताला किसी को दोस्त बना ले और बगैर मालूम किए कि वो तो आलिमुल गैब है, वो हर एक को जानता है, और कोई अल्लाह का मुकर्रब बन जाए मगर अमल, तकवा और परहेजगारी की कसौटी पर वो पूरा ना उतरता हो, तो क्या ये मुमकिन है कि वो लोग जो अल्लाह को ना पहचाने, जो अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करने की कोशिश ना करें, वो मुकाम बुलंद को पहुंच सकें या अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बनाए? ये कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तो उन्हीं लोगों को अपना मुकर्रब बनाएगा, करीबी बनाएगा, जो उसके मुकाम बुलंद को पहचाने और जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा उसके हुकूक बजा लाएं। अगर इस बुनियादी तारीफ को हम समझें कि औलिया या वली वही है जो अल्लाह के मुकाम बुलंद को पहचाने, अल्लाह ताला की जिसे मारिफत हासिल हो, तो फिर बाकी बहुत सारी गलत फहमियाँ खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। आइए कुरान करीम उसका भी जायजा लें कि कुरान करीम में औलिया किराम का क्या तस्वुर पेश किया गया है। उनका मुकाम बड़ा अजीम, उनका मुकाम बहुत ऊंचा है। सूरह यूनुस आयत 62 में जो बात बताई गई, आप जरा गौर फरमाइए, क्योंकि मेरी जो बात है उससे आपको इख्तिलाफ करने की गुंजाइश है और आपकी बात से मुझे इख्तिलाफ करने का हक हासिल है, मगर हम दोनों के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का जो फरमान है उसमें ना मैं इख्तिलाफ कर सकता, ना आपको इख्तिलाफ करने का कोई हक हासिल है। कहा गया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया, इनका मुकाम तो इतना बुलंद है, दुनिया में भी इनके लिए आराम, सुकून, इत्मीनान और राहत नसीब होगी, और आखिरत में उनके लिए नजात, मगफिरत और अल्लाह ताला के पास बुलंद दर्जात हैं। यह अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला का वादा कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन वली कौन होता है, इसी आयत के दूसरे हिस्से में वो बात बताई गई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली होने के लिए दो बुनियादी बातों का इसमें तज़किरा किया गया।
ایمان اور تقوی کی کسوٹی پر جو لوگ اتر رہے ہوں وہی ولی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، ایمان نہیں ہے، ولی نہیں بن سکتا، اور اگر ایمان میں کمزوری آ گئی تو بھی ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کے مزاج میں شرک کی آمیزش پیدا ہو جائے تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر تقوی کی دولت سے وہ محروم کر دیا جائے تو وہ شخص بھی ولی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو۔ ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں گویا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور سورہ انفال اس کی آیات 2 اور 3 میں اسی کی مزید گویا کے وضاحت کی گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن حقیقت میں جو ولی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن بندہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جب ذکر آئے تو ان کے دلوں پر اس کا ایک اثر پیدا ہو، ان کے دلوں میں رقت طاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے عذاب اور اس کی گرفت کا خوف، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیدا ہوں۔ اور جب کلام اللہ کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اگر اس طرح ان صفات سے کوئی متصف ہو تو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ عملی زندگی میں بھی اس کا نمونہ پیش کرے گا۔ کیسے وہ عملی نمونہ پیش کریں گے؟ کہ وہ الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے بنیں گے، اور صرف نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، فارمیلٹیز کے طور پر، خانہ پوری کے طور پر نہیں، بلکہ وہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوگی، ان کا دل، ان کا دماغ نماز کے اندر حاضر ہوگا۔ خشوع کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ اگر نماز ادا کریں گے تو پھر وہ نماز ان کو مقام بلند تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور پھر دوسری جو بات بتائی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جہاں وہ سجدوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ صرف زکوٰۃ کی شکل میں نہیں، عام صدقہ اور خیرات کی شکل میں بھی۔ زکوٰۃ اور صدقات میں فرق ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ آپ اپنی سیونگ پر جو کچھ آپ کے پاس بچت ہے اس کا ایک حصہ آپ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن خیرات، صدقات، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نہ منیمم کوئی لمٹ ہے نہ میکسیمم کوئی لمٹ ہے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ولی ہونے کے لیے، متقی ہونے کے لیے اقامت صلاۃ کے ساتھ دوسری جو شرط بتائی گئی انفاق فی سبیل اللہ کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ان صفات سے متصف ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ اصل مومن تو یہ بندے ہیں، اصل ولی کہلانے کا حق تو ان کو پہنچتا ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طریقے سے ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مکے والوں نے ان پر مختلف طرح کی ابتدائی اسلام میں پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن حضرت ابو بکر کا سوسائٹی میں ایک مقام تھا، وہاں کے سماج میں ان کا ایک مقام تھا، تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت برتی، لیکن اس رعایت کے اندر بھی کچھ شرطیں لگا دی گئی۔ مثلا ایک شرط انہوں نے یہ رکھی کہ حضرت ابو بکر اگر مکے میں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ جب نماز پڑھیں تو اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے مکے کے مشرکین کو کیا خوف تھا، کیوں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور کیوں ان پر پابندی لگائی جا رہی تھی کہ گھر کے باہر صحن میں یا جہاں دوسرے لوگ دیکھ سکیں وہاں آپ نکل کر نماز نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا ایک خاص انداز تھا۔ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں کہ ان کی تلاوت کا اپنا ایک انداز،
کہ جب وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کی تلاوت کا کچھ اس طریقے سے انداز ہوا کرتا تھا کہ مکے کی عورتیں جب ان کی تلاوت سنتی تو وہ بھی متاثر ہوتی تھیں. تو مکے والوں کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر کو اسی طرح کا ہم موقع دیں گے تو بہت ساری عورتیں مسلمان ہو جائیں گی. یعنی ایک ولی کی تلاوت کا اثر کتنے مشرکین کے دلوں کی دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے. وقت ہوا ہے یہاں ایک مختصر سے وقفے کا. دیکھتے رہیے پروگرام. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے انداز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنہیں معرفت حاصل ہو جائے وہ کس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کچھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ وہ جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی اور اس کیفیت کو دیکھ کر بہت ساری خواتین مکہ متاثر ہوا کرتی تھیں. اور مکے کے مشرکین اس خوف میں مبتلا تھے کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی طرح سے تلاوت کرتے رہیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے گھر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا, بہت ساری خواتین مسلمان ہو جائیں گی. کیونکہ قرآن کریم جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے مختلف انداز ہیں. ایک انداز اولیاء کرام کا ہے, ایک انداز مومنین کا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل و دماغ پر اس کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کلام اللہ کو پڑھنے کا حق ہے اور اس کا اثر سننے والوں پر بھی پورا پورا ہوتا ہے. تو فرمایا گیا سورہ انفال کی 2 اور 3 جو آیتیں ہیں اس میں جو اصل مومن بندے ہیں, جو اولیاء ہیں, ان کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو ان کے ایمان میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے ان پر اور ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر قوی اور مضبوط ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے بشارت دی گئی کہ انہیں دنیا میں بھی سکون اور راحت نصیب ہوگی اور آخرت میں نجات اور مغفرت کے یہ لوگ مستحق بنیں گے. قرآن کریم کو آپ ذرا غور سے پڑھیے. اس میں آپ کو اس طرح کی صفات کے لوگ جنہیں ہم فی الواقع اولیاء کہتے ہیں بہت ساروں کا تذکرہ کیا گیا. مگر عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں اولیاء کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص لائن چلتی ہے. لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ شاید وہی ولی ہے جن کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. بھلا قرآن کریم سے بڑھ کر اور کون ہمارے لیے ہدایت کا انتظام فراہم کر سکتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے بڑھ کر کہاں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے؟ وہ لوگ جو قرآن و سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں, ان سے بڑھ کر اور کون ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے الگ لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تلاش کیجئے قرآن کریم سے, تلاش کیجئے احادیث صحیحہ کے ذخیرے میں, آپ کو بہت سے اولیاء ملیں گے جنہوں نے واقعی دین کو سمجھا, اس کے تقاضوں پر اترے اور اس کے لیے بڑی گراں قدر قربانیاں دیں, ایثار سے اور بڑی محنت کے ساتھ ان کو اپنے ایمان کو بچانا پڑا. دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ایک خاص انداز سے. حضرت زکریا ان کی پرورش فرما رہے تھے. ایک موقع پر جب حضرت زکریا تشریف لے جاتے ہیں حضرت مریم کے پاس تو وہاں کوئی ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. یہ ان کا عام طور پر معمول ہوا کرتا تھا کیونکہ پرورش ان کی ذمہ داری تھی. تو حضرت زکریا وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے, لیکن جب بھی وہ جاتے ان کی باتیں, ان کا انداز, ان کی سیرت انہیں کیسے متاثر کرتی تھی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب کبھی وہاں داخل ہوتے تو انہیں بہت سی باتیں سننے اور بہت سی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا. تو ایک موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے ان سے دریافت کیا, قال انا لکی ھذا, یہ کہاں سے تمہیں ملتی ہیں چیزیں؟ تو حضرت مریم یہ کہہ سکتی تھیں کہ یہ میرے اپنے زور بازو کا نتیجہ ہے, مجھے اپنی طاقت, اپنی ٹیکنیک اور اپنے ہنر سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن نہیں, جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان کا جواب کیا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم نے فوری کہا
یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بلا حد و حساب کے نواز دے۔ یہ ہے ایک ایسی خاتون کا جواب جو اللہ کی معرفت کو پہچانی، جنہیں آپ فی الواقع کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت کے اصل درجے پر فائز ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے، اللہ پر توکل کرنے والے۔ کوئی اچھی بات ہو جائے تو کریڈٹ اس کا صحرا اپنے اوپر نہیں لیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ سارا دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کے دیے بغیر کسی کو کوئی چیز اپنی طرف سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی آپ اپنے ذہن میں تازہ کیجیے کہ جب آپ کے فرزند کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، تو اتفاق کی بات ہے کہ اس موقع پر سورج گرہن ہو گیا۔ جب سورج گرہن ہوا تو بہت سارے لوگ مکے کے رواج کے مطابق، مدینے کے رواج کے مطابق، عرب کلچر کے مطابق وہ یہ سمجھنے لگے کہ ایک بڑی شخصیت کے گھر میں افسوس ہوا ہے، یعنی ایک ماتم اور ایک موت ہو گئی ہے، تو شاید سورج بھی ان کے ماتم میں شریک غم ہے، اس لیے وہ آج ڈوب گیا۔ یہ ان کا پرانا ایک انداز ہوا کرتا تھا، وہ سمجھتے تھے سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے غم کی وجہ سے ان کو گرہن لگ جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آواز پہنچی، آپ نے کیا کہا؟ وہ کریڈٹ آپ اپنے اوپر لے سکتے تھے کہ ہاں میرے فرزند صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے سورج بھی غم کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے سچے رسول، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے لوگوں کی کریکشن فرمائی، لوگوں کی تصحیح فرماتے ہوئے کہا کہ جان لو سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے موت کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس حکم کے تحت وہ گردش کر رہے ہیں۔ اس کا میرے بیٹے کی پیدائش یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بعد میں انہوں نے پڑھا کہ وہ نبی جو کریڈٹ اپنے اوپر لینے کا موقع تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا صحرا اپنے اوپر لینا گوارا نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے فوری اعلان کیا کہ ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ کہف کو دیکھیے۔ سورہ کہف کے اندر عجیب و غریب قسم کے مختلف واقعات بیان کیے گئے۔ کاش کہ ہم قرآن کریم کو دید عبرت کے ساتھ پڑھتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، اس پر تدبر کرتے، اس میں جو بیانات کیے گئے واقعات کو۔ اولیاء کو تلاش کرنے کے لیے کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، کسی پہاڑ میں، کسی غار میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ ان جگہوں میں آپ تلاش کیجئے جس کی رہنمائی قرآن نے کی ہے، جس کی رہنمائی سنت کے ذریعے سے کی گئی ہے، تاکہ جو حقیقی ولی ہیں ان کو ہم پہچان سکیں کہ حقیقی ولی کون ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ سورہ کہف پڑھیے آپ، ویسے بھی سورہ کہف کی پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت، تاکہ فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اس میں جو مختلف واقعات بیان کیے گئے، ان میں سے ایک واقعہ، کچھ نوجوان تھے یوتھ، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیے ولی کون ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، شرک سے برات کا اظہار کیا، حکومت وقت ان کے مخالف ہو گئی، کیونکہ بادشاہ وہ شرک کرنے والا تھا۔ وہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے حدود سلطنت میں رہنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کریں اور شرک سے برات کا اظہار کریں؟ مخالفت شروع ہو گئی۔ وہ جب تک برداشت کر سکتے تھے کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا اب ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، تیسرا کوئی اختیار نہیں ہے، یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا شرک سے سمجھوتا کر لیں۔ شرک سے سمجھوتا، وہ آدمی جس کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت اور اسلام کی حلاوت اور شیرینی بیٹھ چکی ہو، وہ شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو ایمان کو انہوں نے مضبوط پکڑا، اور ایمان کے نتیجے میں وہ سوسائٹی میں، محلے اور معاشرے میں رہ نہیں سکتے تھے، بھاگ کر ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ ان کا تذکرہ سورہ کہف میں کہا گیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جنہوں نے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔
آپ کیجئے استقامت کا مظاہرہ، ثابت قدم رہیے دین پر، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے رحمت اور نصرت کے دروازے کیسے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اور جب یہ نوجوانوں کی جماعت جب وہاں پر داخل ہوئی تو ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ نوجوانوں کی جماعت جب غار میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظامات کے تحت ان پر نیند مسلط کر دی گئی، سوتے رہے، آرام کے ساتھ سوتے رہے، بڑے طویل عرصے تک سوتے رہے، 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ لیکن اس طویل عرصے میں اب ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ غار کے اندر گئے ہوئے ہیں تو ان کو تازہ ہوا کی بھی ضرورت تھی، انہیں دھوپ کی بھی ضرورت تھی تاکہ سورج سے حاصل ہونے والے فائدے بھی ان کو مل سکیں، اور وہ ویرانے کے اندر پہاڑی علاقے میں خطرات سے محفوظ رہنے کا بھی ان کو انتظام، اس کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے بندوبست فرمایا؟ آپ پہچانیے ولی کو اصل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ دنیا میں بھی کس طریقے کا انتظام فرماتا ہے کہ وہ جب غار کے اندر گئے تو غار کا رخ کچھ اس طرح کا تھا کہ تازہ ہوا اندر جا رہی تھی، لیکن اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں اس سے ان کو محفوظ رکھا گیا۔ سورج کی روشنی بھی پڑ رہی تھی مگر ڈائریکٹ سورج کی روشنی ان کو ہیٹ نہیں کر رہی تھی، یعنی گرمی براہ راست ان پر نہیں پہنچ رہی تھی، تاکہ سورج کی روشنی کے جو فائدے ہیں وہ بھی پورے ملیں اور نقصانات سے بھی ان کو بچایا جائے۔ دونوں چیزوں کا انتظام بیک وقت کیا جا رہا تھا، اور پھر پہلو بھی وہ بدل رہے تھے تاکہ ایک ہی طرف رہے ان کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور باہر کیا انتظام کیا گیا تھا؟ پہاڑی علاقے میں کوئی بھی خطرات ہو سکتے تھے، مگر وہ کتا باہر اس طریقے سے بیٹھا رہا، جب بٹھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کر دیا گیا کہ کوئی بھی اگر وہاں سے کوئی درندہ وغیرہ گزرتا تو ایک خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا اور وہ دور سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا۔ تو اس طرح سے حشرات الارض کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی وہ محفوظ رہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اتنا طویل عرصہ وہ اندر اطمینان سے رہے۔ یہ ہے ولی جو اللہ کو پہچانے، اللہ کے دین کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ حکومت وقت بھی اگر چاہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم اولیاء کو تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر، ہم اولیاء کو تلاش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں ولی کسے کہتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کی جو دوسری کڑی ہے وہ آئندہ پیش کریں گے تاکہ یہ سلسلہ آئندہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس میں دیکھیں گے کہ اولیاء کرام کی مزید صفات کیا ہیں اور قرآن و حدیث کے اندر کس قسم کے اولیاء کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔